अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जैसा कि मैंने कहा था इंशाअल्लाह रमज़ान ख़त्म होने के बाद थोड़ी ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर एक सीरीज़ का आगाज़ होगा तज़किया नफ्स की। तो इसका प्लान ये है कि हर हफ्ते आपके साथ में एक लेसन इसका शेयर करूँगी जो आपने वक्त लगाकर सुनना है और उसके ऊपर आपने गौर भी करना है। अब तज़किया नफ्स क्या है? ठीक है, अगर आप इसको आसान लफ्ज़ों में कहें तो दिल की सफाई कह लें, इंग्लिश में कहना है तो प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट कह लें। लेकिन ये है क्या? बेसिकली हम सब के अंदर ना कुछ ऐसी बुराइयां पाई जाती हैं जिनका हमें मालूम नहीं होता। अच्छा, कुछ है उनको थोड़ा आइडिया होता है, थोड़ा सा वो जैसे मैंने एक दुआ में बात की थी ना नफ्स लवामा की, कि वो पिंच करता है। वो जो नफ्स है वो आपकी थोड़ी सी गलतियां आपके लिए पॉइंट आउट कर रहा होता है। और फिर ये कि वो लोग जो कुरान से जुड़े हैं, वो पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उनको भी आइडिया हो जाता है कि हमारे अंदर क्या अच्छी चीज़ है और क्या बुरी है। लेकिन आपको मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जैसे हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है, आपने लेक्चर्स सुनने हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो बुराइयां पाई जाती हैं ना, उनके निकालने के लिए हमें वक्त लगाना है। और वक्त आप तभी लगाएंगे जब आप इन बुराइयों को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो तज़किया नफ्स जो है इसका मकसद ये है कि हम अपने दिल को प्योरीफाई करें। क्योंकि होता क्या है कि हमें हमेशा सारी बुराइयां जो हैं दूसरों में तो नज़र आ रही होती हैं, लेकिन हमें अपना जो है ना इसका कुछ मालूम नहीं होता है कि हम कितना इसका शिकार हैं। तो आप सब लोगों ने अपना कैथारसिस करना है, अपने आप से बैठ के बात करनी है। मिसाल के तौर पे कि क्या मेरे अंदर तकब्बुर तो नहीं है, कि मैं दूसरों को बहुत लुक डाउन लाइक कि बहुत घटिया है, हकीर तो नहीं समझती या समझता, या मेरे अंदर गीबत की आदत तो नहीं है, या फिर मैं चुगलियाँ तो नहीं लगाती। मतलब इस तरह की बहुत सारी, मतलब मिसाल के तौर पे हसद भी इसी में ही आता है। तो आपने क्या करना है कि अपने आप को आपने चेक करना है, ठीक है, और अपनी इन कमज़ोरियों को आपने खुद आइडेंटिफाई करना है। और फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे ये सीरीज़ चलती जाएगी उनको हम सॉर्ट आउट करते जाएंगे। अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि ये हमें करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, होता क्या है कि सपोज़ आपका गार्डन है, घर में है, उसमें पौधे वगैरह लगे हुए हैं। अगर आप देख रही हैं कि उनके झाड़ झंकार आ गया है, वो बहुत ज़्यादा पानी ना मिलने की वजह से पौधे भी जल गए हैं, तो आप उनको सफाई करेंगी ताकि ये खूबसूरत लगें। बहुत बुरे लग रहे होंगे। इसी तरह हमारे दिल पे भी गुबार आ जाता है। अल्लाह सुब्हानो ताला की तो मोहब्बत होनी चाहिए हमारे दिल में, लेकिन हम क्या होता है कि ये जो बुराइयां हैं, हम इसका शिकार हो जाते हैं। और फिर सबसे जो फ़नी बात है वो ये कि ये जो बुराइयां हैं ना, ये हमारे दिल पर हावी हो जाती हैं। और फिर क्या होता है, हमें इनकी तरफ तवज्जो ही नहीं दे पाते और हम समझते हैं ये हमारा वे ऑफ लिविंग है। और जो कबीरा गुनाह होते हैं, इनको हम कबीरा समझते नहीं, हम समझते हैं कि जी इट्स अ वे ऑफ लिविंग, क्योंकि आपको सोसाइटी में रहना है तो यू हैव टू बी पार्ट ऑफ इट। तो वो क्या होता है कि आप कबीरा सगीरा गुनाहों को इग्नोर करते हैं और उसके बाद जो है ना आप अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं। तो आज जो मैंने टॉपिक आपके लिए शेयर किया है, जैसे ये सीरीज़ में, और जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी टीचर से सीखा, मैं अल्लाह रिवॉर्ड हर अबंडेंटली, आज मैं आप लोगों से जो बात कर रही हूँ, इसमें अगर मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला का जो जितना मैं शुक्र अदा करूँ कम है। उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट टीचर जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, तो अगर टीचर कभी सुन रही होंगी इस बात को, तो आई होप कि उनके चेहरे पे एक स्माइल आए और वो ये वादा याद रखें मैं जब भी कहती हूँ कि जन्नत में मैंने आपके साथ ही रहना है इंशाल्लाह। चलें आगे बढ़ते हैं। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एज पर द सीरीज, वो है गीबत। इंग्लिश में हम इसको बैक बाइटिंग कहते हैं। तो इसके हवाले से सूरह हुजरात की आयत नंबर 12 में आता है कि ए ईमान वालों, बहुत बदगुमानियों से बचो, यकीन मानो कि बाज बदगुमानियां गुनाह हैं, और भेद ना टटोला करो, और ना तुम में से कोई किसी की गीबत करे। क्या तुम में से कोई भी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? तुमको इससे घिन आएगी, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। सुभान अल्लाह। इस आयत में देखें कि
کھلے انسٹرکشنز ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ہم نے کسی کی اس میں ٹو میں نہیں لگے رہنا, ہم نے کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی. اٹس ایکولنٹ ٹو مردہ بھائی کا گوشت کھانا. استغفر اللہ, کتنی بری بات ہے. لیکن ہمارے ہاں آج کل غیبت جو ہے وہ تو ایک آپ سمجھیں کہ سوشل نارم بن کے رہ گیا. ہم تو ڈسکس کر رہے ہیں, یہ کہا جاتا ہے ورڈ. نہیں, میں کسی کی برائی تو نہیں کر رہی, میں تو صرف تمہارے ساتھ اپنے دل کا حال وہ شیئر کر رہی ہوں. یہ الفاظ ہیں, پر ہوتی تو وہ غیبت ہی ہے نا. اچھا, جیسے ہم آگے اور بھی ٹاپکس کریں گے تو بیچ میں کیا ہوگا, جو قرآن کی آیات ہیں میں ان کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, اور دوسرا یہ کہ اگر اس کے ریفرنس سے کوئی حدیث ہوگی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, تاکہ وہ ہمیں اور زیادہ کلیریفائی کر سکیں احکامات کے بارے میں. تو اب ہمیں یہاں پہ کیا پتہ چلا کہ یہ جو ہمارا ایک ٹرینڈ ہے کہ جی یہ میری لائف ہے, میں اس کے ساتھ جو مرضی کروں, میرا جسم ہے میری مرضی, یہ میرا منہ ہے میں سے جو مرضی بولوں, اچھی بات کروں یا فحش کلامی کروں یا گالیاں دوں, یہ میرے ہاتھ ہیں جیسے مرضی میں ان کا استعمال کروں. تو پتہ یہ چلا اس آیت کے ترجمے کے بعد کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا, یہ تو ہماری ہیں ہی نہیں. انہوں نے تو آخرت میں یعنی یوم قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے خلاف گواہی دے دینی ہے. تو یہ کیا نکلے, یہ تو جاسوس نکلے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ جو ہاتھ پیر آنکھیں زبان, یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسپائی بھیجے ہمارے ساتھ. انہوں نے تو دنیا میں جو جو ہم نے کام کیے ہیں نا, انہوں نے جا کے بتا دینا ہے, اور ہمارے خلاف جا کے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے یہ غلط کام کیا ہے, انہوں نے وہ غلط کام کیا ہے. تو کیا ہوا, یہ ہمارے گواہ بن جائیں گے. اسی طرح ایک اور آیت آتی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے, اس کا ترجمہ ہے, اور نہ پیچھے پڑ اس کے نہیں تجھے جس کا علم, یقیناً کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں ہوگی باس پرس. یعنی کیا مراد ہے کہ یہ دیکھیں جو کان ہیں, کانوں سے ہم نے کیا سنا, ہم کس طرح کے جو ہیں چیزیں سن رہے تھے, گانے سن رہے تھے یا واحد میوزک سن رہے تھے یا ایسے شرکیہ کلمات سن رہے تھے, تو یہ کیا سنا ہم نے ان سے. اسی طرح زبان ہے, اس کو ہم نے اللہ کا ذکر کرنے میں تعریف کرنے میں لگایا, یا اس سے ہم لوگوں کی برائیاں کر رہے تھے, چغلیاں کر رہے تھے یا غلط باتیں پھیلا رہے تھے. ٹھیک ہے, پھر دل میں کیا ہے, آپ کے دل نے گواہی دینی ہے کہ ان کے دل میں تو جی حسد بھی تھا اور ریاکاری بھی تھی. ٹھیک ہے, تو آگے بڑھتے ہیں کہ پہلے تو ہم غیبت کی ایک جو ڈیفینیشن ہے اس کو یہ سمجھ لیں کہ وہ ہے کیا. اس کا مطلب ہے کہ کسی شخص کی پیٹ پیچھے اس کی برائی کرنا دوسرے کے ساتھ. حدیث کے حوالے سے ایک بات آپ سے کروں گی کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, دریافت کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تو اپنے بھائی کا اس کے پیٹھ پیچھے ایسے انداز میں ذکر کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہو. یعنی اگر اس کو پتہ چلے کہ میرا ذکر اس مجلس میں اس طریقے سے کیا گیا ہے تو اس کو تکلیف ہو اور وہ اس بات کو برا سمجھے, تو یہ غیبت ہے. ٹھیک ہے, آج ہمیں غیبت کی بھی جو کلیریفیکیشن ہے وہ مل گئی ہے کہ آپ کسی کی دعوت میں آپ یہ بھی بات نہیں کر سکتے کہ ہاں میں میری فرینڈ سے ملی تھی پچھلے ہفتے, بس تھوڑی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اس نے گندے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے. بے شک آپ ہمدردی کر رہے ہوں, لیکن ساتھ ہی آپ نے اس کی برائی بھی کر دی کہ اس کے کپڑے گندے تھے. تو اس کو اچھا لگے گا آپ کسی تیسری جگہ جا کے ذکر کر رہے ہیں کہ جس کے کپڑے گندے تھے. یہ آپ کو میں ساتھ میں مثال دے رہی ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ کلیئر ہو گیا. اچھا, پھر ان صحابی نے ایک اور سوال کیا کہ اگر میرے بھائی کے اندر وہ برائی واقعتاً موجود ہو جو میں بیان کر رہا ہوں, تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ خرابی یا برائی موجود ہے تب تو یہ غیبت ہے. بھائی سے مراد یہاں پہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ کی کوئی بہن, کوئی کزن, کوئی فرینڈ, کوئی کام والا, کوئی کلیگ, کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے. تو اگر تو اس کے اندر یہ موجود ہے پھر تو آپ نے غیبت کی ہے, اور اگر وہ خرابی اس کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر آپ نے اس پہ جھوٹی نسبت کی ہے. یعنی آپ نے غیبت سے بڑھ کر کیا کیا, بہتان لگا دیا ہے, اور اس کا جو گناہ ہے نا وہ دوہرا شمار ہوگا, اور اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. تو یہاں پر ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ اگر تو اس میں وہ برائی موجود ہے اور آپ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں, اور اگر نہیں ہے تو سمجھیں آپ اس پر بہتان لگا رہے ہیں کہ اس میں برائی نہیں ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں وہ برائی موجود ہے, تو اس کی سزا بھی ڈبل ہے.
اب جب ہمیں یہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے غیبت کے بارے میں اور بہتان کے بارے میں، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی سے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ یا کوئی خاتون اپنی فرینڈ سے بات کر رہی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ بھائی اس میں تو یہ موجود ہے، میں کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہی ہوں۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے میں اگر یہ برائی موجود ہے تو ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، یہ غیبت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں ایک بیٹی ہے، وہ کسی سے گلہ کر رہی ہوتی ہے کہ میری بھابھی میری ماں کا خیال نہیں رکھتی، ان کو کھانا نہیں دیتی، ان کو نہلاتی نہیں ہیں، وہ بوڑھی ہیں، مطلب وہ ان کے بارے میں کسی تیسری جگہ ڈسکس کر رہی ہیں۔ اور سپوز بڑھا چڑھا کے اپنی یہ دکھی داستان ہمدردی لینے کے لیے سنائی، اور آدھی باتیں اس میں موجود ہیں بھابھی کے بارے میں اور آدھی نہیں ہیں، تو پھر کیا ہے؟ یہ بہتان ہو گیا۔ اب یہ جو ہم نے ڈیفینیشن سمجھی ہے، اس کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھیں اب ہم کئی پارٹیز میں جاتے ہیں، کوئی محفلیں ہوتی ہیں یا شادی بیاہ کا موقع ہو تو کزنز وغیرہ آ جاتے ہیں دوسرے شہروں سے، رات کو سب رکتے ہیں اور یہی پلان ہوتا ہے کہ بھئی مہندی کے فنکشن سے فارغ ہو جائیں، پھر ساری رات بیٹھ کے انجوائے کریں گے، سب کی غیبتیں کریں گے، چغلیاں کریں گے، تو ان کو لگتا ہے یہ کوئی ایک بہت نا فن ٹائم ہے۔ پھر کسی کے بارے میں نہ کوئی خبر ہوگی تو اس کو بڑا سینسیشنل بنا کر باقی کزنس کو بتا رہے ہوں گے، مثال کے طور پہ کہ ماموں کی بیٹی ہے، اس کا افیئر کس کے ساتھ چل رہا ہے۔ پھر آگے سے کہتی ہیں کہ میں جھوٹی تھوڑی ہوں، میں تو جا کے منہ پہ بھی بول سکتی ہوں، میں کوئی منافق تھوڑی ہوں، میں ڈرتی تھوڑی ہوں، یہ تو ہے ہی سچ کہ اس کا افیئر چل رہا ہے۔ تو جب آپ جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں تو ضرورت ہی کیا ہے منہ کھولنے کی؟ سے تو بہتر ہے کہ آپ ان کو جا کے ڈائریکٹلی کہہ دیں کہ بھئی آپ کے پیچھے میں جا کے سب کو آپ کی خبر بتا رہی ہوں، سنا آپ کا افیئر چل رہا ہے۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ جو اتنی غیبت کریں جا کے ان سے ڈائریکٹ بات کر لیں؟ یہ بس یہ کہنا کہ میں تو منہ پہ کہہ دیتی ہوں یہ سچ ہے، یہ نا ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم غیبت تو نہیں کر رہے، کیونکہ اندر سے کبھی کبھی ضمیر لانتے دے رہا ہوتا ہے کہ کیا ضرورت ہے بات کرنے کی، کیوں کی جا رہی ہے، تو اس کو سلا دیا جاتا ہے کہہ کے میں غیبت تھوڑی کر رہی ہوں، میں تو سچ بول رہی ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے، کہ انہوں نے فرمایا کہ سب سے بدترین سود یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی آبرو پر حملہ کرے۔ تو دیکھیں ذرا، اور سود کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ جو غیبت بھی ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود سے بھی بری چیز ہے۔ اور سود کیا ہے؟ وہ تو خود جو ہے اعلان جنگ ہے اس شخص کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو اس میں تو کسی کی آبرو پر حملہ کرنا یہی ہوتا ہے نا، پیٹھ پیچھے بیٹھ کے جب آپ کسی کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں، ان کے گھر والوں کے بارے میں، ان کے بچوں کے بارے میں، جو بھی آپ کہہ لیں کہ آپ کے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، تو آپ ان کی آبرو پہ تو حملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ کسی کو آپ ہیوملیٹ کر رہے ہوتے ہو، دوسروں کی نظروں میں ان کو گرا رہے ہوتے ہو، تو یہ کیا ہے سب؟ اس سے آپ کو وہ سکون آ رہا ہوتا ہے نا کہ اس شخص کی جس سے آپ حسد کرتے ہیں یا کسی سے آپ کو نفرت ہے، آپ نے اس کو دوسروں کی نظروں میں ڈیگریڈ کر دیا، اس کو ڈی ویلیو کر دیا، اور پھر کیا ہوا؟ آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو گئے۔ اور بات سنیں، گناہ کبیرہ جو ہے نا، اس کو چھوٹا نہ لیں، اس ایکولنٹ ایسے ہی ہے جیسے شراب پینا، کہیں ڈاکہ ڈالنا، جھوٹ بولنا، ایڈلٹری یعنی زنا کرنا، سود کھانا، یہ ساری چیزیں گناہ کبیرہ میں آتی ہیں۔ تو یہ جو چھوٹی سی بات کرتے ہیں نا، 5-10 منٹ بیٹھ کے ڈسکشن، یہ نہ سمجھیں کہ اس کی کوئی سزا نہیں ہے، ایکولنٹ ٹو زنا کے برابر ہی ہے۔ یعنی اس لیول کا یہ گناہ ہے غیبت کرنا کہ ایکولنٹ ٹو گناہ کبیرہ میں کوئی فرق ہی نہیں۔ اب انسان ایک شراب پیتا ہے، شراب بھی تو حرام ہے نا۔ اب ہم کہیں فلاں عورت غیبت کرتی ہے تو وہ غیبت بھی حرام ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتی ہوں کہ اگر ایک کوئی شخص ہے، وہ شراب پیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا پرسنل معاملہ ہے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ وہ جو بھی کر رہا ہے نقصان کر رہا ہے، اپنا کر رہا ہے، وہ کسی اور کا نقصان نہیں کر رہا۔ اگر اس کا لیور خراب ہو رہا ہے تو وہ اس کا رسپانسبل ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد جا کے اس کو احساس ہو، وہ 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اس کا یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں اور وہ فارغ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کسی اور کو ہارم نہیں پہنچایا، اس نے شراب پی، اس نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اس کا معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن جب ہم غیبت کرتے ہیں نا کسی کی، یہ بہت سیریس گناہ ہے۔ اس کا جو تعلق ہے نا انسان کی اپنی ذات سے بھی ہے، اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے، اور اس کا تعلق جو ہے نا حقوق العباد تک چلا جاتا ہے۔ تو پھر کیا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جب تک آپ اس شخص سے معافی نہ مانگے نا جس کی آپ نے غیبت کی تھی، تو وہ معاملہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی پینڈنگ رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں گے۔ تو جب ہمارا اعمال نامہ دیکھا جائے گا نا اور بار بار اس کو چیک کیا جائے گا، تو اس میں ایک بات آئے گی کہ اس نے معافی نہیں مانگی،
اس شخص سے جس کی اس نے غیبت کی تھی، زیادتی کی تھی، اس کی آبرو پہ حملہ کیا تھا، تو کیا ہوگا؟ معاملہ قیامت پر پینڈنگ کر دیا جائے گا۔ اب یہ سیریس معاملہ ہے بہت زیادہ، اس حد تک آپ سمجھیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات معراج میں مجھے اوپر لے جایا گیا تو وہاں میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ رہے تھے۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور لوگوں کی آبروؤں پر حملے کیا کرتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ یعنی کیا پتہ چلا کہ معراج کا یہ جو آپ کا واقعہ ہوا ہے، آپ کو لے جا کر اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے فیوچر کے کچھ عذاب اور کچھ جنت کا جو مشاہدہ ہے وہ آپ کو کروایا، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ان میں سے جو غیبت کی سزا ہے اس کو ہائی لائٹ کر کے بتا دیا گیا کہ یہ وہ سزا ہے جو وہ اپنے منہ نوچ رہے تھے۔ امیجن، ہم نے قرآن کی وہ جو آیت پڑھی اس میں بھی کیا تھا؟ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ پھر ہم ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زنا سے سخت کیوں ہے۔ اب آپ کو بھی آیا ہوگا نا ذہن میں خیال کہ ایک دم سے کہ بھئی آپ ایڈلٹری تو نہیں کریں نا، آپ تو ایک چھوٹی سی بات ہی کریں، چھوٹی سی بیک بائٹنگ ہی کر لی، تو اتنی بڑی سزا ایکویلنٹ ٹو زنا۔ تو یہ سوال تو ہم سب کے دماغ میں آتا ہے کہ اتنا بڑا تو گناہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ آدمی جب زنا کرتا ہے نا تو توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، لیکن غیبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتے جب تک کہ وہ شخص جس کی انہوں نے غیبت کی ہوئی نا وہ نہ معاف کر دے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کا گوشت کھانے یعنی غائبانہ غیبت کرنے سے رک جائے تو اللہ پر اس کا حق ہے کہ اس کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا جائے۔ اسے مشکات نے روایت کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کافی سیریس معاملہ ہو گیا ہے، کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو زنا ہے وہ گناہ میں کم ہے یا بے حیائی کم ہے، وہ بھی گناہ کبیرہ ہیں، لیکن اس میں انسان کو کیا ایک فائدہ پہنچ رہا ہے کہ اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے گا نا تو اس کا معاملہ اللہ سیٹل ڈاؤن کر دے گا۔ غیبت میں ایسا نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے دو جبڑوں کے درمیان کیا ہے؟ زبان، اور دو پیروں کے درمیان چیز یعنی وہ کیا ہے؟ شرمگاہ، اس کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے نا صرف اپنی زبان کو قابو میں رکھ لے، جو بھی یہ گناہ ہیں جو زبان سے ہوتے ہیں ان کو ایوائڈ کرے، اور شرمگاہ کی طرف جو اشارہ ہے وہ ایڈلٹری ہے، بے حیائی کے کام ہے، تو وہ ان سے بھی اپنے آپ کو بچا لے تو پھر اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح ہمیں ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے افضل وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اب کرنا کیا ہے کہ ہم نے یہ جو اپنی زبان ہے نا اس کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ ہم غیبت کا آج ٹاپک کر رہے ہیں تو میں اسی سے ریلیٹڈ بات کروں گی۔ یہ جو ہمیں تجسس پیدا ہوتا ہے، ہم کنسوئیاں لیتے ہیں، ادھر سے پوچھتے ہیں ادھر سے پوچھتے ہیں، پھر اس سے ایک پوری فلم تیار کر لیتے ہیں اپنے مائنڈ میں، پھر جا کے ہم پاس آن کرتے ہیں اگلی جگہ پہ، ان کا تجسس ابھارتے ہیں۔ تو اللہ کے واسطے ان چیزوں کو آپ نے ایوائڈ کرنا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم وہ انسان بنیں جس سے سب سیکیور فیل کریں کہ ہم ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہاتھوں کا تو یہی گناہ ہے نا، لڑائی جھگڑے میں تھپڑ مار دینا، ڈنڈوں سے مار دینا، لیکن زبان کا جو وار ہے نا وہ تو سمجھیں تلوار کے جیسا ہے، بہت گہرا لگتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو بھلائی کی بات کرے یا ورنہ پھر وہ خاموش رہے، ٹھیک ہے، اسے بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ چیز نا ہم عورتوں کو اگر سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ، جو زبان کو ہم اتنے گناہوں میں بزی رکھتے ہیں یہ اگر ہم کنٹرول کر لیں نا تو یقین کریں 80% تو ہمارے اندر سے برائی ویسی ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم کسی پارٹی میں یا کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو کوئی پازیٹیو بات کریں جس کا کوئی فائدہ بھی ہو تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم یہ نہیں کر رہے نا تو اٹس مچ بیٹر کہ انسان نا خاموش بیٹھے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ نا یہ جو ہم نے احادیث بھی کی ہیں جس سے ہم نے پڑھا ہے کہ اس کی سخت جو ہے سزا ہے کیونکہ گناہ کبیرہ ہے، اور کمپیئر کس سے کیا گیا ہے؟ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے۔
اب جو ہے ہم کچھ حالات و واقعات دیکھتے ہیں یا کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پر غیبت کی جاتی ہے. پھر ان چیزوں کو انالائز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو سمجھیں اور پھر اپنے آپ کو چیک کریں اور پھر انشاءاللہ ہم سب ان کو ایوائڈ کریں گے. اس کے ساتھ کچھ ٹپس بھی ہوں گے جن پہ ہم بات کریں گے کہ غیبت سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ سچویشن کیا ہے. تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا غیبت کی تو ڈیفینیشن یہی کہ پیچھے کی جاتی ہے. منہ پر کیا کیا جاتا ہے؟ وہ تو طنز کیا جاتا ہے، تانا دیا جاتا ہے، اور وہ بھی ایک برائی کی قسم ہے. جو مومن ہے اس کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی. لیکن کیونکہ ہم غیبت کو بات کر رہے ہیں تو اب ہم اس کو ذہن میں لائیں تو یاد رکھیے گا غیبت پیٹھ پیچھے ہوتی ہے، سامنے نہیں ہوتی. اچھا، اس کی بھی نا مختلف اقسام ہیں. جب آپ سامنے بات کریں گے تو آپ لڑائی کر رہے ہیں، یا یہ کہ اب جیسے میں نے کہا تانا دے رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن جب غیبت پیٹھ پیچھے ہوگی تو اس سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے عموماً جو کہ ہمارا کلچر ہے، یہ جو ایشین کلچر ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر ماں بیٹھی ہوں یا بہنیں بیٹھی ہوں یا شادی شدہ جو بھی عورتیں بیٹھی ہوں تو چائے پی رہی ہیں، ریلیکس ہو رہی ہیں، تو وہ سمجھتی ہیں اٹس اے وے آف ریلیکسیشن کہ دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں. اب میں یہ آپ کو کچھ سچویشنز بتا رہی ہوں، کچھ پوائنٹس، تو آپ کچھ اپنے آس پاس بھی اگر آپ کو ایسی سچویشنز ملیں آپ خود بھی کچھ ایڈ آن کر سکتے ہیں. تو ایک تو میں نے یہ دے دی کہ ریلیکسیشن کے طور پہ جی ڈسکشنز ہو رہی ہیں. اچھا، پھر دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ اکثر میاں بیوی جو ہوتے ہیں نا، جن میں بڑی دوستی ہوتی ہے، اپنائیت ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم اپنی جو باتیں ہیں نا ہم کسی سے ڈسکس نہیں کرتے، مجھے تو کوئی بھی مسئلہ ہو میں اپنے ہسبینڈ سے شیئر کرتی ہوں. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو غیبت ہی کر رہے ہیں. یعنی ایک بیوی کیا سوچتی ہے کہ میں نے تو اپنے شوہر سے کسی کو اگر کوئی بات بتائی ہے تو میں نے اس کی کوئی غیبت نہیں کی، میں تو اپنے شوہر سے کچھ نہیں چھپاتی، میں ایک اچھی بیوی ہوں، مجھے ایوارڈ ملے گا اچھی بیوی کا آخرت میں، کیونکہ میں نے اپنی کسی دوست کی بات اپنے شوہر کو صرف بتائی ہے. کیونکہ وہ تو یہ بلیو کرتی ہے، قرآن میں آتا ہے کہ میاں بیوی تو ایک دوسرے کے لباس ہیں، ہمارا تو کوئی پردہ ہے ہی نہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر میرے پاس کسی کا راز تھا، کسی کی بات تھی، میں نے اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر لی، کوئی اپنی بہنوں کی برائی کر لی، بھابھیوں کی برائی کر لی، کوئی دوستوں کے مسئلے بتا دیے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کیونکہ یہ تو میرے ہسبینڈ ہے، میرا تو حق ہے ان کو بتانا. تو یہ ایک طرح کی برائی ہوگی. اسی طرح ہسبینڈ بیٹھ کے اپنی بیوی سے اپنے باس کی برائیاں کر رہے ہوں گے کہ مجھ سے بہت زیادہ کام کراتے ہیں، پیسے کم دیتے ہیں، آج آئے ہوئے تھے اتنا برا منہ بنایا ہوا تھا، آج میں نے چھٹی کی اپلیکیشن دی تو انہوں نے مجھے ایسے دیکھا، انہوں نے مجھ پہ طنز کیا. تو وہ بیٹھ کے اپنے باس کی برائیاں اپنی بیوی سے کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ دیکھو میں یہ باتیں کس سے کروں، صرف تم مجھے سمجھتی ہو نا، اگر میں کسی سے بات کروں گا کہیں باس تک نہ چلی جائے. اسی طرح بیوی بھی کہہ رہی ہوگی کہ دیکھیں یہ باتیں میں آپ سے تو ڈسکس کر سکتی ہوں، آپ ہی تو میرے دل کا حال جانتے ہیں. تو پلیز آپ ہسبینڈ ہیں یا وائف ہیں جو بھی مجھے سن رہے ہیں، اللہ کے واسطے جتنی جلدی ہو نا اس غلط فہمی سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں کہ اپنائیت کا نام لے کر نا آپ ایکچولی اپنے آپ کو نا ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں، یعنی اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، اپنے بیوی یا شوہر کا بھی نقصان کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس کسی کی بات امانت ہے یا کوئی سیکرٹ ہے تو آپ کو وہ اپنے ہسبینڈ سے بھی رکھنا پڑے گا. مثال کے طور پہ پہلے وہ جو میں نے بھابھی والی بات کی تھی کہ ان کی آپ برائیاں کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں کسی دوست وغیرہ کی، تو آپ اس بندے سے بات کریں نا، حل تو آپ دونوں نے نکالنا ہے. وہ جو تیسری جگہ جو شخص سن رہا ہے اس نے کیا حل نکالنا ہے؟ پھر اسی طرح ایک اور سچویشن ہے کہ جو دعوتیں ہوتی ہیں لیٹ نائٹ، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی وہاں پہ دوست نہیں آیا، ان کی وائف نہیں آئی، تو بس ان کی کسی بات کو پکڑ لیتے ہیں، ہنستے ہیں کہ ارے وہ آتی تو ویسے چلتی ہیں، اچھا ہوا آج آپ آ گئے، آج تو آپ کو آپ کی بیگم نے آزادی دے دی، شکر ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں آئی. تو اس طرح کر کے نا کسی کی وائف کا یا کسی کے شوہر کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اب آپ اسی چیز کو، یہ جو مثال دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے، اس سے کیوں دیا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ایک ڈیڈ باڈی ہوتی ہے وہ ہیلپ لیس ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر ایک لاش رکھی ہوئی ہے کسی انسان کی، تو اب آپ اس کو سیدھا کریں، آپ اس کا دل چاہے اس کو غسل دے دیں، اس کو الٹا لٹا دیں، سائڈ پہ کروٹ دے دیں، لیفٹ پہ کروٹ دے دیں، باڈی تو جیسے جیسے آپ کریں گے وہ موو کرتی جائے گی. اور اگر مردے کو کوئی تکلیف بھی ہو رہی ہوگی وہ کہہ تو نہیں نہ سکتا کہ مجھے اس طرح نہیں رکھو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے سیدھا رکھو، مجھے بیڈ سورز ہو رہے ہیں یا مجھے سردی لگ رہی ہے، تو وہ تو بیچارہ کچھ بھی نہیں بول سکتا. اسی طرح جب ہم کسی مسلمان بہن بھائی کی اس کے پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں تو وہ بھی تو بے بس ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ تو وہاں موجود ہی نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے.
اب جیسے ایک مثال دی تھی کہ ایک پارٹی چل رہی ہے، اس میں ایک فرینڈ ہے وہ موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں سب برائیاں کر رہے ہیں، اس کی کر رہے ہیں، اس کی بیوی کی کر رہے ہیں، اس کے ایٹیٹیوڈ کی کر رہے ہیں. تو یہ مثال اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ بیچارہ ہیلپ لیس ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو جواب دے. پھر شادیوں کے مواقع پر کیا ہوتا ہے، وہ جی گروپس بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر سامنے سے کوئی پھپھی گزری، کوئی خالہ گزری. یہ ینگسٹرز کے لیے بائی دا وے میں کہوں گی. بڑے تو اچھا، جو بزرگ ہیں نا وہ زبان سے نہیں بولتے، وہ آنکھوں میں نا ان کو کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھا آ گئی ہیں، گزر گئی ہیں. وہ آنکھوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ذرا ہائی لیول پہ بزرگ ہو چکے ہوتے ہیں. جو ینگسٹرز ہوتے ہیں لائک 20 سے اوپر کے آپ لے لیں، یہ گروپس بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی پھپھی گزر گئیں، ان کا مذاق اڑا دیا. کوئی خالہ گزر گئیں، ان کے آپ نے بال دیکھے، ان کا کتنا بڑا انہوں نے جوڑا بنایا ہوا ہے. پھر اس کے ساتھ ہوا دلہن آ گئی، اب جو دلہن کے اوپر کمنٹس دینے شروع کیے، اس کا میک اپ تو بہت زیادہ لگتا ہے کسی نے سفید کر دیا ہے، اور یہ دیکھیں اس کا ڈریس کیسا ہے، کسی اچھے پارلر سے تیار ہوتی ہے، مجھے تو لگتا ہے کسی چیپ بیوٹیشین نے اس کو تیار کیا ہے. لو جی آپ کی اس کے اوپر کمنٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں یا آپ اس کی برائیاں ہی تو کر رہے ہیں. آپ شادی کے اوپر جا رہے ہیں، تحفہ بھی دے رہے ہیں اور گناہ بھی سمیٹ کے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد یہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی، وہاں پر جا کے بیٹھ گئے. اب وہاں پہ لوگوں کے آپ کمنٹ سنیں تو حیران ہو جائیں گے. اچھا، وہاں پہ بھی برائیاں شروع ہو رہی ہوتی ہیں. لوگوں نے ویسے ہلکا پھلکا میک اپ کیا ہوتا ہے، اس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. جو تھوڑی بہت جیولری پہنی ہوتی ہے، کپڑوں پہ ہو رہی ہوتی ہے. پھر یہ جو سوئم وغیرہ ہوتا ہے، وہاں پہ وہ گٹھلیاں پڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن 2 گٹھلیاں پھینکی، پھر تھوڑی سی بات کی، پھر 2-4 پھینکی. پتہ نہیں کیا وہاں پہ سین چل رہے ہوتے ہیں. سمجھے، انجوائمنٹ چل رہی ہوتی ہے شادی پہ بھی اور مرنے پہ بھی. اب اسی چیز کو ہم لے آتے ہیں کسی اسٹوڈنٹ کے لیول پر. جب تعلیمی ادارے میں کوئی جاتے ہیں، جب کلاسز ختم ہو جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، کامن روم میں جاتے ہیں. پھر وہاں پر بیٹھ کے وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تنقید مذاق تو اڑاتے ہیں، لیکن ٹیچرز کو بھی ٹارگٹ بناتے ہیں کہ ان ٹیچر کو تو دیکھو، ان کو تو بولنا نہیں آتا، پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آ گئی، ان کی انگریزی سنی تھی، ان کو تو پروناؤنس بھی نہیں کرنا آتا. مذاق اڑاتے ہیں اور پھر کمپیئر کرتے ہیں ٹیچرز کا آپس میں. وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، کیونکہ ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں، ہم فیس دے رہے ہیں، تو ہم اپنے ٹیچرز کو بھی ہیوملیٹ کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا کہ غیبت میں آ رہی ہیں. پھر یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے، وہ میکے میں جاتی ہے تو بیٹھ کے اپنی ماں سے سسرال والوں کی برائیاں کرنا فرض سمجھتی ہے. جیسے نماز فرض ہے نا، وہ کہتی ہے میں عصر کی نماز پڑھ لوں، پھر بیٹھ کے نا آپ کو پورا حال سناتی ہوں، پورے ہفتے میں میرے سسرال میں کیا ہوا، میں تو بالکل کوئی بات آپ سے نہیں چھپاؤں گی. پھر وہ جو اثر پڑھ کے آتی ہے، وہ جو شروع ہوتی ہے، میری نند نے یہ کیا، میری ساس نے یہ کہا، میں نے آگے سے نا ترکی بترکی جواب دیا. اور جب میرے ہسبینڈ آئے تو میں نے ان کو بتا دیا کہ دیکھیں میری وجہ سے نہیں لڑائی ہوئی، آپ کی والدہ نے یہ کہا. تو انہوں نے کیا ہوا، انہوں نے آتے ہی جو نا اپنا دل ہلکا کرنے کو، وہ شوہر بیچارہ جو کام سے تھکا ہوا آیا نا، اس کو بھی سر درد دے دی. پھر ایک اور ہے، یہ جو بیسٹ فرینڈز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ سب کے کوئی نہ کوئی بیسٹ فرینڈ ضرور ہوں گی. ان کا بھی نا ایک عجیب ہی سین ہوتا ہے. جب تک یہ باتیں وغیرہ کر رہی ہوں سب ٹھیک رہتا ہے، جب تعلقات کو توڑ دیتے ہیں تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قطع تعلق سے منع فرمایا. لیکن آپ اگر ان کی مرضی کے مطابق ان سے ڈسکشنز نہیں کریں گی، لوگوں کی غیبتیں نہیں کریں گی، تو پھر آپ ان کے کسی کام کے نہیں ہیں. وہ اس بات پر بھی آپ سے فرینڈشپ ختم کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو ہدایت کے راستے پہ لے جانا چاہتے ہیں، آپ ان کو غیبت سے روکنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. آج کل بچوں میں بھی کیا ہے، آج ادھر دوستی کی ہے، یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، کل پوچھو ہماری لڑائی ہو گئی ہے. کیا ہے اس کی وجہ؟ کیونکہ وہ گھر میں بھی یہی ماحول دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب دیکھتے ہیں والدہ جو ہیں فون پہ برائیاں کر رہی ہیں، تو ان کو بھی لگتا ہے کہ میں بھی اپنی فرینڈس کی برائیاں جا کے والدہ سے کر سکتی ہوں، تو اسی طرح وہ بھی برائیوں میں انوالو ہو جاتے ہیں. بلکہ اگر آپ دیکھیں فیملی میں ایسا ہوتا ہے کہ بچوں نے بھی اپنے گروپس بنائے ہوتے ہیں، اور وہ ان کی مائیں بھی جو ہوتی ہیں نا، انہوں نے بھی گروپ بازی کی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو کیونکہ جب وہ بچپن سے یہ برائی کرتے آ رہے ہوتے ہیں، تو پھر جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جائیں گے وہ بھی بڑھتی جائے گی. اچھا، پھر ایک اور سینیریو ہے بوڑھے والدین کا. سپوز وہ ایک بیٹے کے ساتھ رہ رہے ہیں، اب وہ اس کے ساتھ خوش ہیں، راضی ہیں، نہیں ہے، اس کی بیوی خدمت کر رہی ہے، نہیں کر رہی ہے. اب کیا ہوتا ہے، کچھ دنوں بعد بیٹی ملنے آتی ہے یا دوسرا بیٹا ملنے آتا ہے، تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی غیبت تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو اپنے دل کا حال اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. اور وہ جو بیٹا جس کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ اس کی کمپلین اور شکایتیں اور غیبت جو بیٹا ملنے آیا ہوتا ہے اس سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ آپ دیکھیں، جو سچویشنز آپ کو بتا رہی ہوں، یہ ہماری روز مرہ کی جو زندگی ہے، کہیں نہ کہیں اس میں آپ نے یہ فیس کی ہوں گی.
اب یہ ایسے والدین ہیں، یہ ایک بچے سے دوسرے کی کمپلین کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں کرتے کہ اپنے بچے کو پاس بٹھائیں، اس کو بلائیں، اس کو کہیں بیٹا مجھے آپ سے یہ تکلیف ہے، تو اس کو سارٹ آؤٹ کریں۔ اگر آپ کا کوئی ایشو ہے وہ آپ نے ہی تو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، کوئی تیسرا بندہ تو نہیں کرے گا نا۔ تو پھر اس طرح کیا پوائنٹ ہے یہ کمپلینس کرنے کا؟ پھر یہ جو دوستیں وغیرہ ملتی ہیں یا کوئی رشتہ دار ملتے ہیں، بس ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے، اور بتاؤ کیا چل رہا ہے؟ بھئی کیوں بتائیں تمہیں کیا چل رہا ہے؟ میں نے اپنے پچھلے لیسن میں کہا تھا لو پروفائل، آپ کی زندگی میں جو چل رہا ہے، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہا ہے، ان کو آپ نے ایکسپلوئٹ نہیں کرنا، آپ نے اس کی تحشیر نہیں کرنی، آپ نے اپنی نعمتوں کا ڈسپلے نہیں کرنا۔ تو کوئی آگے پوچھے کیا چل رہا ہے زندگی میں؟ الحمدللہ۔ اور بتاؤ بچے کیسے چل رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، میرا ہمیں 1 منٹ کے بعد آپ کی کنورسیشن ہی ختم ہو جائے گی۔ میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے، کسی کا فون آ جائے تو 30 یا 40 سیکنڈز، انلیس کہ آپ کی کوئی دین پہ کوئی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے، آپ بات کر رہے ہیں، آپ نالج لے رہے ہیں، آپ ڈسکشن کر رہے ہیں، قرآن ریلیٹڈ گفتگو ہے یا اینی تھنگ جو اسلامک آپ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، دیٹ مائٹ ٹیک لانگ۔ لیکن اگر آپ نے کوئی غیبت نہیں نہ کرنی تو سمجھے 1 منٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ ہاں جی الحمدللہ، بچے ٹھیک، گھر میں ٹھیک، سب ٹھیک، اللہ کا شکر، اگلی بات ہی نہیں ہے۔ تو اگلا آدمی بھی تو یہ کہنا اچھا پھر میں آپ سے پھر بات کروں گا، بات ختم۔ اپنے آپ کو بچائیں، اگلے نے تو چسکے لینے ہیں، اس کو کچھ کرنے کو نہیں، بور ہو رہا ہے، وہ خاتون ہے ویلی بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے فون اٹھا کے آپ کو کر دیا، کیوں میرا وقت کٹ جائے۔ لیکن کیا ہوا، انہوں نے تو بادر نہیں کیا، آپ کو گناہ کبیرہ میں انوالو کر دیا، اور آپ دوستی میں ان کی وہ بکواسیات سن رہی ہیں، آپ وہ غیبتوں کا حصہ بنتی جا رہی ہیں، اور اندر سے آپ کو گھن آ رہی ہے اپنے آپ سے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ لیکن کیا ہے، دوستیاں خراب ہو جائیں گی، تو یو ہیو ٹو موو آؤٹ آف اٹ۔ دوستیاں نہیں چلتی مت چلیں، رشتے نہیں نبھتے مت نبھیں۔ آپ کو قطع تعلق کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ڈسٹنس، جو گفتگو پازیٹیو نہیں ہے اس کو فوراً اگنور کر دیں۔ یہ جو سہیلیاں فون کر کے آپ کے سامنے، یا دوست ہیں، کوئی مرد حضرات ہیں، وہ کال کر کے آپ سے اپنے باس کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے سالوں کی، پتہ نہیں کس کس کی برائیاں کریں، ان کو بھائی پلیز میں بہت بزی ہوں، میں کسی کام سے جانا ہے، پلیز پھر بات کریں گے، آپ وہاں سے سائڈ پہ ہو جائیں۔ اسی طرح وہ سسٹرز جن کو اس طرح کی فون کالز آ رہی ہیں، بھابھی کی، بہن کی، کزن کی، سہیلی کی، تو فوراً اچھا ہاں وہ میرے بچے کا کوئی کام ہے میں ابھی آتی ہوں، آپ فون بند کر دیں، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے۔ یہ جو سیریز میں نے سٹارٹ کی ہے، اس کے پیچھے مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہم نہیں مرنا چاہتے اس حالت میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی نہ ہو، ہم اس منظر کا پارٹ نہیں بننا چاہتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا ہے۔ ہم جنت کے محلوں میں رہنا چاہتے ہیں، کیوں؟ ہم اس دنیا میں بھی سختی کاٹیں اور وہاں جا کے بھی ہم سزائیں کاٹیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو دارالامتحان ہے ہم اس کو تو پہلے سارٹ آؤٹ کر لیں۔ بہرحال آج لیسن 1 ہے، اس کو میں یہیں پہ سٹاپ کروں گی۔ آئی تھنک غیبت کے 2 پارٹس ہوں گے، کیونکہ یہ کافی، اس میں کچھ اور بھی بہت امپورٹنٹ چیزیں آئیں گی۔ اگلا لیسن بھی غیبت کے اوپر ہوگا، پھر اور بھی جو ہماری قلبی بیماریاں ہیں ہم سٹیپ بائی سٹیپ موو کریں گے اور ایک ایک ٹاپک کو ڈسکس کرتے جائیں گے۔ پھر اس کو سننے کے بعد اپنے آپ سے سوال کریں گے کہ کیا مجھ میں یہ برائیاں موجود ہیں، اگر ہیں تو اب میں نے ان سے کیسے جان چھڑانی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ملتی ہوں ایک دوسرے لیسن کے ساتھ۔ پلیز آپ جو بھی سن رہے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹس آتی رہیں، اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ دیکھیں آپ کی وجہ سے کسی ایک کی بھی اصلاح ہو گئی تو سمجھیں آپ نے اپنے لیے جنت کما لی۔ تو اس نوٹ پہ اجازت چاہوں گی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔